बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ग्रामी कदर, आज आपके सामने अरबईन नववी हदीस नंबर 4 का दर्स आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाया और वो सादिक व मसदूक हैं। आपने फरमाया, तुम में से हर एक की तख्लीक यूं होती है कि वो अपनी माँ के पेट में 40 यौम तक नुतफ़ा की सूरत में, इसके बाद इतने ही रोज़ तक अलक़ा की सूरत में, और इसके बाद इतने ही रोज़ गोश्त के लोथड़े की सूरत में रहता है। बाद अज़ां उसकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा जाता है, बस वो इसमें रूह फूंकता है और उसे यानी फ़रिश्ता को उस पैदा होने वाले के मुताल्लिक 4 बातें रिज़्क़, उम्र, अमल और उसके शक़ी यानी बदबख्त या सईद यानी नेकबख्त होने के मुताल्लिक लिखने का हुक्म दिया जाता है। बस कसम है उस अल्लाह की जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, तुम में से कोई आदमी अहले जन्नत के से आमाल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के माबैन सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, तो उस पर वो साबका तहरीर गालिब आ जाती है और वो शख्स अहले जहन्नम का सा अमल करके जहन्नम में चला जाता है, और एक शख्स अहले जहन्नम के से अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, तो वो साबका तहरीर उस पर गालिब आ जाती है और वो शख्स अहले जन्नत का सा अमल करके जन्नत में चला जाता है। इस हदीस मुबारका में इंसानी खिलकत यानी इंसानी तख्लीक, इंसान की पैदाइश के 3 अतवार का जिक्र है। एक है नुतफ़ा, एक है अलक़ा, एक है मुद्ग़ा। नुतफ़ा से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आदमी और औरत का नुतफ़ा जो अलहदा था उसे रहम मादर में जमा किया जाता है, जिससे इंसान की तख्लीक का आगाज़ होता है। दूसरा जो तख्लीक इंसान का दूसरा मरहला है वो अलक़ा है। अलक़ा से मुराद गाढ़ा जमा हुआ खून, जबकि तीसरा मरहला मुद्ग़ा है। मुद्ग़ा से मुराद ये है कि वो गोश्त की बोटी बन जाती है, इसको मुद्ग़ा कहते हैं। तख्लीक इंसानी के इन 3 मराहिल में से हर मरहला की मुद्दत 40 दिन है। गोया इन तीनों मराहिल की मजमूई मुद्दत 4 महीने या 120 दिन बनती है। वाज़ेह हुआ कि तख्लीक इंसान के हवाले से इन तीनों अदवार की खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जो कि आपकी नबूवत की सदाकत की वाज़ेह और ज़बरदस्त दलील है। तख्लीक इंसानी का अगला मरहला फरिश्ता की बैसत यानी फरिश्ता भेजा जाता है और इसके ज़रिया नफ़्ख़े रूह यानी रूह पोंकने का है। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक फ़रिश्ता भेजा जाता है। फरिश्ता अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अल्लाह करीम के हुक्म से आता है। फरिश्ता का पहला काम क्या होता है? नफ़्ख़े रूह यानी रूह पोंकना, यानी वो उस गोश्त के लोथड़े में रूह पोंकता है, जिससे इस मुर्दा लोथड़े में जान पड़ जाती है और वो जिंदा हो जाता है। रूह पोंकने के मौका पर अल्लाह ताला फरिश्ते को 4 बातों का हुक्म इरशाद फरमाता है। एक है रिज़्क़, फरिश्ता को उसका रिज़्क़ लिखने का हुक्म दिया जाता है, और रिज़्क़ से मुराद हर वो चीज़ है जिससे इंसान इंतिफा करता है, जिससे इंसान नफ़ा हासिल करता है। जिस इंसान का जो रिज़्क़ मुकर्रर है उसे हासिल किए बग़ैर उसकी मौत वाक़ई नहीं हो सकती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी नफ्स, कोई भी जान उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक अपना लिखा हुआ रिज़्क़ हासिल ना कर ले। फरिश्ता को इस इंसान के अजल
یعنی دنیا میں جو وہ ٹائم گزارتا ہے اس کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ مدت بقا یعنی عمر کے متعلق سے یا عمر کے تعلق سے انسانوں میں یکسانیت یا برابری نہیں رکھی گئی، بلکہ اس تعلق سے انسان میں بڑا تفاوت ہے، یعنی بڑا فرق ہے۔ کچھ لوگ تو ولادت کے وقت ہی مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی مختصر ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو طویل زندگی دی جاتی ہے، اور پھر فرشتہ کو انسان کا عمل جو وہ زندگی بھر کرتا رہے گا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ عمل سے مراد ہر قسم کا عمل، خواہ قولی ہو، خواہ عملی ہو یا قلبی ہو، اسے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز جسے لکھنے کا حکم فرشتہ کو دیا جاتا ہے وہ بندے کا سعید یعنی نیکبخت ہونا یا شقی یعنی بدبخت ہونا ہے، یعنی اس کا حکم بھی دیا جاتا ہے۔ سعید وہ ہے جس کی اسباب سعادت یعنی نیک بختی کی تکمیل ہو جائے، جبکہ شقی انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ سعادت یا شقاوت کا تعلق انسان کے خاتمہ سے ہے۔ بعض اوقات ایک شخص زندگی بھر عمل صالح اختیار کیے رکھتا ہے، لیکن عین خاتمہ کے وقت، عین روح نکلتے وقت کسی معصیت یعنی گناہ کر بیٹھتا ہے اور جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہی اس کی شقاوت ہے۔ جبکہ بعض اوقات اعمال سیئہ سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کا مرتکب انسان موت کے وقت توبہ یا عمل صالح کی توفیق دے دیا جاتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ گویا ہر انسان کے شقی یا سعید، نیکبخت یا بدبخت ہونے کا فیصلہ اس کی موت کے وقت ہوتا ہے۔ اس تعلق سے انسان کے 4 احوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کا آغاز عمل صالح سے ہوتا ہے اور عمل صالح پر ہی انجام ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق اہل سعادت سے ہے، نیک بخت لوگوں سے ہے، نیک لوگوں سے ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا آغاز اور انجام دونوں برے عمل پر ہوتا ہے۔ یہ انسان سراسر شقی ہے، یہ انسان سراسر بدبخت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا آغاز برے اعمال سے ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر توبہ کی توفیق دے دی جاتی ہے، چنانچہ وہ عمل صالح اختیار کر لیتے ہیں اور اسی پر ان کا انجام قائم ہو جاتا ہے۔ ان کا تعلق بھی اہل سعادت یعنی نیک لوگوں سے ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا آغاز امر صالح یعنی عمل صالح پر قائم ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر وہ بگڑ جاتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں اور اسی ارتداد پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کا تعلق اہل شقاوت سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھا، بڑی داد شجاعت دے رہا تھا۔ کوئی دشمن تنہا ملتا تو انہیں ٹھکانے لگا دیتا، جہاں دشمنوں کا کوئی جتھا دیکھتا یعنی کوئی گروہ دیکھتا تو ان میں داخل ہو کر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بہادری پر تعجب کا اظہار کیا۔ کچھ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسی شجاعت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، مگر ناطق وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل ہوا من اہل النار، یہ شخص تو جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام پر یہ بات بڑی گراں گزری، بھلا یہ بہادر انسان کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اس کے تعاقب میں نکل گیا، اس کے پیچھے نکل گیا۔ اب یہ بہادر انسان دشمن کا ایک تیر کھا کر بڑی تکلیف محسوس کرنے لگا۔ جب تک تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو اپنی تلوار نکالی، اس کا دستہ زمین سے ٹیک دیا، گاڑ دیا اور اس کی نوک پر اس قدر جھول گیا کہ تلوار کمر سے باہر نکل گئی اور یوں خودکشی کر بیٹھا۔
یہ شخص سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت یہ گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اس شخص نے اس بہادر انسان کا پورا واقعہ بیان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بظاہر جنت والے کام کرتا ہے لیکن وہ در حقیقت جہنمی ہوتا ہے۔ ایک اور مثال کہ انصار قبیلے میں ایک شخص دین اسلام کو مسلسل ٹکراتا رہتا تھا، بلکہ عداوت کا اظہار کیا کرتا تھا، یعنی دشمنی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ احد کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن فرما دی، اس نے اسلام قبول کر لیا جس کا کسی کو علم نہ ہوا۔ یہ شخص جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ معرکہ احد کے یعنی جنگ احد کے بعد صحابہ کرام شہداء کو دیکھنے کے لیے نکلے تو اسے بھی شدید زخمی حالت میں پایا۔ اس سے پوچھا تم یہاں کیوں کر آئے ہو؟ کیا اپنی قوم کی غیرت و حمایت میں یا اسلام کی رغبت و چاہت میں، یعنی اسلام کے لیے آئے ہو یا اپنی قوم کی حمایت کے لیے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا اسلام کی رغبت اور چاہت میں۔ پھر اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص نے عمر بھر دشمنی قائم رکھی، یعنی دین سے دشمنی قائم رکھی، لیکن موت سے قبل اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی اور شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ اس کی ایک اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی کے بیٹے سے دی جا سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اچانک بیمار پڑ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے یعنی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اسے مرض الموت میں پایا، اس پر اسلام کی دعوت پیش کی جسے اس نے قبول کر لیا اور اس کے بعد انتقال کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اسے جہنم سے نجات دی۔ واضح ہوا کہ ہر انسان اپنے لیے سعادت یعنی نیک بختی یا شقاوت یعنی بدبختی کا راستہ اپنی مرضی اور اختیار سے چنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے خارج نہیں ہے۔ لہذا ہر شخص مخیر بھی ہے اور مسیر بھی۔ مخیر سے مراد کہ وہ نیک یا بد راستہ چننے میں اللہ تعالیٰ کی طرف آزادی اور اختیار دیا گیا ہے، اور مسیر سے مراد یہ ہے کہ جو راستہ چنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی انسان ایسا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہو۔ جب سعادت یا شقاوت کا تعلق انسان کے خاتمہ سے ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ ہر شخص کے اعمال جو ہے اس کا خاتمہ سے اس کا تعلق ہے، تو پھر ہر شخص کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ خوف اور رجا دونوں کیفیتوں کے ساتھ رہے۔ اس حدیث کا ایک اہم ترین درس یہ ہے کہ زندگی میں انسان کے ظاہری اعمال پر قطعاً حکم نہ لگایا جائے، کیونکہ ہر انسان کی سعادت یا شقاوت اس کے خاتمہ پر قائم ہوتی ہے۔ لہذا ایک برائی میں لتڑے ہوئے انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ توبہ اور عمل صالح پر ہو جائے، اور آپ اسے برا ہی کہتے رہیں، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوگا۔ لہذا ایسا حکم لگانے سے یکسر گریز کیا جائے جس کی زد میں خود آنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس فانی دنیا میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔